अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम साहिब और साहिबा में आपका मेज़बान अबू बकर सिद्दीक़ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता प्रोग्राम में अज़दवाजी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल और इख्तिलाफ़ात के हवाले से इब्तिदाई गुफ्तगू की गई थी। आज के प्रोग्राम में इन इख्तिलाफ़ात को हल करने के हवाले से कुछ बातें शामिल की जाएंगी। गुज़श्ता प्रोग्राम में जो आखिरी बात आपको अर्ज़ की गई थी वो ये थी कि तलाक़ एक लास्ट ऑप्शन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते या कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए हलाल ज़रिया बनाया है, लेकिन ये तलाक़ अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा अमल है। इसलिए इस इंतहाई कदम से कबल कुछ और इक़दामात हैं जिसकी तरफ शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। उन इक़दामात पर अमल करके अक्सर औक़ात इस इंतहाई कदम से बचा जा सकता है। अपने घराने की हिफाजत करना, अपनी लाइफ पार्टनर और शरीक हयात के साथ ज़िंदगी बिताने का जो वादा किया था उसे निभाना, इस हवाले से हर मर्द और ख़ातून पर जो इस रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हैं, ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतहाई कदम से पहले इन तमाम मराहिल को जाने, और अगर आपकी ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं तो इन इक़दामात की तरफ जाइए, अमली तौर पर कोशिश कीजिए, और मुझे कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए ये इक़दामात आपके लिए आसानियाँ लेकर आएंगे। आइए इस हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों और ख़वातीन को अलग-अलग मुखातिब करके इस हवाले से कुछ इक़दामात करने का हुक्म दिया है। सबसे पहले मर्दों को अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि अगर वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अपनी बीवियों की तरफ से नाफरमानी और तंगी का सामना कर रहे हैं तो उन्हें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। उन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप यह है फ़इज़ूहुन्ना, उन्हें चाहिए कि अच्छे अंदाज़ में बेहतरीन अखलाक के साथ अपनी बीवियों को बात समझाने की कोशिश करें, वाज़ करें, नसीहत करें, जो चीज़ गलत है उसकी निशानदही करें और इस्लाह की हर मुमकिन कोशिश बरूए कार लाएँ। समझाने बुझाने के बावजूद अगर मामलात हल न हो रहे हों तो अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरा स्टेप यह है वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, अब उनसे नाराज़गी के इजहार के तौर पर अपने बिस्तरों को अलहदा कर दें। बिस्तर से अलहदा करना एक मुसलमान ख़ातून के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी मुसलमान ख़ातून का शौहर रात उससे नाराज़ होकर उसकी किसी गलती की वजह से सोता है, सारी रात अल्लाह के फ़रिश्ते इस ख़ातून पर लानत भेजते हैं। इसलिए मुसलमान ख़ातून के लिए ये बात बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन की होगी कि मेरा शौहर मामलात में इस हद तक पहुंच चुका है कि मैं उसकी बात नहीं समझ रही और नतीजे में उसे मुझसे बिस्तर अलहदा करना पड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये मामला भी कामयाब न हो तो वज़रिबूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, हल्की मार जो चेहरे पर न हो, तंबीह के अंदाज़ में उसकी इजाज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स दूसरे को चेहरे पर ना मारे, और फिर आपने फरमाया कि तुम में से मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र ना आए जो दिन के वक्त तो अपनी बीवी को इस तरह से मारे जिस तरह तुम में से कोई अपने किसी ग़ुलाम को मारता है, और फिर रात को उसके साथ ताल्लुक़ कायम करे। यहाँ पर यह बात समझ लीजिए कि इस मार का ताल्लुक़ तंबीह और अपने नाराज़गी के इजहार के साथ है, न कि जुल्म और ज़्यादती, जिसके नतीजे में ऐसी मार मारी जाए जो जिल्द पर निशान छोड़े और जो तहक़ीर और जुल्म के ज़ुमरे में आती हो। हमारे यहाँ चूँकि इस आया मुबारका के इस्तेमाल पर लोगों ने बेतहाशा जुल्म किया है
اور یہ بات باور کروائی ہے خواتین کو کہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں، اس بنا پر اس آیہ مبارکہ کی حکم کے حوالے سے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس آیہ مبارکہ کو نشانہ بنا کر در حقیقت اللہ کے احکامات کا بھی مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اسلام کس کانٹیکسٹ میں اور کن سٹیپس کے ساتھ اس بات کی اجازت دے رہا ہے، اور اجازت بھی انتہائی مشروط ہے۔ اور ایک خاتون کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن کا اس کو فکر ہو، اس کے لیے یہ بات انتہا درجے کی فکر کی ہے کہ ایسی سٹیج اس کی زندگی میں آ جائے کہ وہ بدسلوکی اور نافرمانی کے ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں پر اس کے شوہر کو اس انتہائی قدم تک جانا پڑ گیا ہے، جو اس آیہ مبارکہ کا تیسرا قدم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معاملہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو اس سے آگے کا ایک سٹیپ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تم لوگوں کو میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک ثالث خاتون کے رشتہ داروں میں سے مقرر کیا جائے، پھر یہ دونوں ثالث یا زوجین اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ضرور موافقت کی صورت پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھا پا رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ کمیونیکیشن گیپ، آپس میں ایک دوسرے کو اپنی بات کا سمجھا نہ پانا مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ دونوں فریق یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بات واضح کر دی ہے اور اپنا موقف بیان کر دیا ہے، لیکن اس موقف کو سمجھا پانا اور دلیل کے ساتھ اس کو پیش کرنا بسا اوقات سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ کچھ اور لوگ اگر ان کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کریں اور ان کے دونوں کے موقف کو سنیں تو وہ معاملے کو زیادہ بہتر انداز میں سلجھا سکیں گے۔ یہ وہ آخری سٹیپ ہے جو اس انتہائی قدم یعنی طلاق سے قبل اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے تجویز کیا ہے، اور یہ وہ قدم ہے جو اکثر اوقات کارگر ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ اچھے سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے معاملات کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کاؤنسلنگ لے لیتے ہیں، مشورہ لے لیتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت سے اہم فیصلے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں اور بہت سی ناکامی کی اور تباہ کن صورتحال والی سچویشن سے باہر نکل آتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مشورہ امانت ہے، اور یہ ایسے شخص سے لینا چاہیے جو مشورہ دینے کا اہل ہو، اور مشورہ دیتے ہوئے بھی ہر شخص کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو مشورہ دینے کا اہل ہو اسی کو اس معاملے کے اندر گفتگو کرنی چاہیے اور مشورہ دینا چاہیے۔ تو اب فریقین کی جانب سے ایک ایک ثالث مقرر ہو جائے، حکم مقرر ہو جائے، اور وہ طرفین کی بات سنیں۔ یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کرنا یہ انصاف کے نام پر دھبا ہے۔ دونوں کی بات سن کر جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کروایا جائے، اور جو ناجائز باتیں ہیں ان کی نشاندہی کر دی جائے، اور آپس میں اتفاق کی صورت اور مل بیٹھ کر آگے بڑھنے کی صورت بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ کی گئی یہ کوششیں یوفق اللہ بینہما، اللہ ضرور ان دونوں کے درمیان موافقت کی صورت نکال دیں گے۔ اگر ان تمام مراحل کے باوجود بھی اختلافات اپنی جگہ باقی رہیں تو اب یہ بات واضح ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس کے لیے اب ایک انتہائی قدم یعنی جدائی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ تمام تر
صلح کی کوششوں کے باوجود اگر آپس میں موافقت نہ ہو سکے تو اب ایک انتہائی قدم یعنی جدائی کا رستہ ہے جس کی طرف مرد یا خاتون کو جانا ہے۔ اگر مرد یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اب اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا ہے تو جس طریقہ کار کوئی شریعت نے وضع کیا ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ خاتون کی جانب سے ہو کہ اب وہ مزید اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا نہیں رہ سکتی تو اس مطالبے کے نتیجے میں جدائی کا جو رستہ ہے اس کو شریعت نے خلا کہا ہے۔ طلاق اور خلا کے باقاعدہ احکامات قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ الطلاق کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے، اور اسی طرح دیگر سورتوں میں جن میں سورہ بقرہ، سورہ نساء اور بہت سی دیگر صورتیں شامل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلا سے متعلقہ احکام نازل فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور صحابیات کے درمیان بھی بسا اوقات ایسے واقعات رونما ہوئے اور طلاق کے واقعات ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین بھی ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ طلاق اور خلا سے متعلقہ احکام و مسائل کیا ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے طلاق کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طلاق بھی ایک کانٹریکٹ کو ختم کرنے کا لیگل طریقہ کار ہے، اور جب یہ ایک لیگل طریقہ کار ہے تو اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ اگر ان اصول اور ضوابط سے ہٹ کر کوئی شخص طلاق دے گا تو اس کی طلاق درست نہیں ہوگی، اور بسا اوقات وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوگی، اور بسا اوقات وقوع پذیر ہوگی تو اس کے باوجود وہ شدید گناہ کا مرتکب ہوگا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر طلاق دی۔ اس لیے جہاں ہم نکاح کے مسائل جانتے ہیں اور ان کا علم حاصل کرتے ہیں، وہیں پر طلاق کے مسائل کا جاننا اور علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین محترم، المیہ یہ ہے کہ معاشرے میں 99% سے زائد طلاقیں بغیر علم کے ہو رہی ہیں۔ لوگ بس غصے میں آتے ہیں اور جذبات میں آتے ساتھ زبان سے 3 الفاظ ادا کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی غلطی کر دی جبکہ ہمارا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں جو اقدامات بتائے ہیں ان کا استعمال کرنا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے شادی شدہ جوڑوں کو اور وہ جوڑے جو ابھی جلد اس بندھن میں بندھنے والے ہیں ان کو ان تمام مسائل سے متعلق تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، اور اس کے بعد انہیں اس میدان میں اتاریں تاکہ اللہ رب العزت ان کو کسی بڑے حادثے اور نا اتفاقی سے محفوظ رکھ سکے۔ طلاق کے حوالے سے اس کی اقسام کے اعتبار سے فقہائے کرام نے اس کی 3 اقسام جو ہے وہ مقرر کی ہیں، جن میں طلاق سنی، طلاق بدعی اور طلاق باطل، یہ 3 قسمیں ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے یا اپنی اقسام کے اعتبار سے ایک طلاق کی ہو سکتی ہیں۔ طلاق سنی اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس میں طلاق دینے والے نے شریعت کے بتائے ہوئے تمام اصول اور ضوابط کا خیال رکھا ہو اور پھر طلاق دی ہو۔ طلاق بدعی لفظ ظاہر ہے، بدعت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو دین کے نام پر نئی ایجاد کی گئی ہو، جس کا پہلے کوئی اصل موجود نہ ہو۔ تو طلاق کا ایسا طریقہ کار جس کا اصل قرآن و سنت میں موجود نہیں، اور اس شخص نے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر سنت کے سے مخالفت اختیار کرتے ہوئے بدعتی طریقہ اختیار کر کے طلاق دی، اپنی جانب سے کوئی طریقہ اختیار کر کے طلاق دی، تو اس کی طلاق بدعی ہے۔ اور اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ تیسری اور آخری بات طلاق باطل، وہ طلاق جو ہو ہی سرے سے باطل، جس کا وقوع ہی نہ ہو اور جس کا کہنا یا نہ کہنا بنیادی طور پر کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ سب سے پہلی قسم طلاق سنی کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق
جو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں امت تک پہنچایا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مرد یہ فیصلہ کر لے کہ اب ہمارے درمیان اکٹھے رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں، تو وہ خاتون کے ایام مخصوصہ کا انتظار کرے۔ ماہواری آ جانے کے بعد جب اس کی بیوی پاک ہو جائے تو اس پاکی کے شروع ہونے کے بعد بغیر ازدواجی تعلق قائم کیے گواہوں کے سامنے تحریری یا زبانی طلاق دی جائے، اور یہ ایک طلاق دی جائے۔ طلاق دیتے ہوئے بیک وقت 3 طلاقیں اکٹھے دینا یہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہے۔ ایک طلاق بھی وہی کام کرتی ہے جو اگر انسان 2 یا تیسری طلاق سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ در حقیقت 3 طلاقیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک گنجائش تھی کہ کتنی ہی مرتبہ لوگ جلد بازی میں طلاق دیں گے اور پھر رجوع کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رجوع ہو گیا، پھر زندگی میں معاملات خراب ہو گئے، دوسری مرتبہ طلاق دے دی، پھر خیال آیا کہ نہیں ہمیں اکٹھا رہنا ہے، بچے ہیں، فلاں ہے، مسائل ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو رجوع کر لیا۔ لیکن اگر تیسری مرتبہ بھی مسائل اور اختلافات اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ طلاق دے دی گئی ہے تو اب یہ مذاق نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مرد حضرات عورتوں کو معلق کر کے رکھا کرتے تھے۔ طلاق دی، کچھ عرصے کے بعد رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اس طرح 100 مرتبہ طلاق دیتے اور 100 مرتبہ رجوع کرتے۔ شریعت اسلامیہ نے آ کر اس عمل کو مہذب بنایا ہے۔ 2 مرتبہ طلاق رجعی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد اگر تم رجوع کرنا چاہو تو پھر اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے رجوع کرنا ہے یا پھر وضاحت کے ساتھ فارغ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگلی آیت میں جو یہ فَإِن طَلَّقَهَا ہے، اس سے مفسرین کرام نے بیان کیا ہے یہ تیسری طلاق یعنی طلاق بائن مراد ہے، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تو طلاق سنی کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک موقع پر طہر میں، یعنی جب خاتون اپنے ایام مخصوصہ سے فارغ ہو کر غسل کر کے پاک ہو جائے، ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر مرد گواہوں کی روبرو ایک طلاق دے، اس طریقہ کار پر طلاق دی گئی طلاق طلاق سنی ہے، اور اس پر مرد گناہگار نہیں ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر ایک انتہائی فیصلہ لیا ہے۔ یہاں پر آپ ضرور یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ اس انداز میں دی گئی طلاق تو بڑی سوچی سمجھی طلاق ہوگی، یہ جذباتی طلاق نہیں ہے کہ بس غصہ آیا، چھوٹی موٹی کسی بات پر بحث ہوئی، تکرار ہوئی اور مرد نے زبان سے طلاق کے جملے نکالنے شروع کر دی۔ اس میں سوچنے سمجھنے کا وقت ہے، پھر اس کے بعد انتظار ہے، طہر میں بغیر تعلق قائم کیے چند لوگوں کو بٹھا کر سمجھداری کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ایسے دی گئی طلاق عموماً بہت سمجھداری کے ساتھ دی جاتی ہے اور انتہائی اقدام کے طور پر ہی دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ خاتون جو مطلقہ ہوئی ہے، جس کو طلاق دی گئی ہے، وہ عدت گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کا شمار کرو۔ عدت کے حوالے سے اگر خاتون حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 3 ماہ یا جسے 3 طہر کہتے ہیں۔ طلاق کے بعد خاتون کو 3 ماہواریاں آ جائیں اور وہ ان سے پاک ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ خاتون آگے کہیں نکاح کرنا چاہے تو آزاد ہے، اگر اس دوران ان دونوں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے کہ ہمیں جدا ہی ہونا ہے
اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی مزید نہیں گزار سکتے اور رجوع نہیں ہوا، تو 3 ماہ گزرنے یا 3 طہر گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو گیا، یہ خاتون آگے کسی اور جگہ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے، اسے دوسری اور تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دے دی گئیں اس وقت تک معاملہ ختم نہیں ہوا، جبکہ یہ غلط فہمی ہے۔ 1 طلاق کے بعد 3 ماہ گزر جائیں، عدت مکمل ہو جائے، تو اس خاتون کے لیے کہیں اور شادی کرنے کی اجازت ہے، اس کی عدت ختم ہو چکی ہے اور اسے اب دوسری اور تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کی اپنی سچویشن کے حوالے سے عدت کے احکام و مسائل مختلف بھی ہیں، چونکہ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے، آئندہ پروگرام میں اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔